जहाँ तक भी शक था कि सच और झूठ जो है वो वाकई में सच और झूठ है या सिर्फ वो एक डिल्यूजन है, हम लोग ऐसे ही सोचे, हमारा दिमाग का एक फतूर है। उनको ये लगता था कि सच्चाई तो ये है कि इस दुनिया में हमें जब भेजा गया है तो हम इस दुनिया को पूरी तरीके से, जिंदगी को पूरी तरीके से एंजॉय करें, इसमें जितने भी प्लेजर्स हैं उसका पूरा पूरा फायदा उठाएं, और हम फालतू में ये ना सोचें कि कोई हिसाब किताब होगा, कोई जजा सजा होगी और इस टाइप की चीजें। उनके दिमाग में ये सारे जो है ख्याल आते रहते थे। एंड में क्या है आयत के हमारे एंड में, हत्ता, हमने क्या पढ़ा था, हत्ता जा अमरुल्लाही, जब आ गया अल्लाह का फैसला, वगर्रकुम, और धोखे में डाला, बिल्लाही, अल्लाह के बारे में, अलगुरूर, बड़े धोखेबाज ने। इसके दो मतलब हो सकते हैं, यानी एक तो ये कि जब तक कि मौत उनको नहीं आ गई तब तक वो जो है धोखे में, लास्ट मोमेंट तक वो धोखे में पड़े रहे। जब मौत के फरिश्ते देखिए, जब मौत आ गई तब उनका धोखा खत्म हुआ, यानी बिल्कुल लास्ट लास्ट मिनट तक वो धोखे में रहे। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि इस्लाम जो है वो फैल गया, वो डोमिनेंट हो गया, लेकिन इन लोगों ने, इनके सामने से उस चीज का पर्दा नहीं हटा और ये धोखे में पड़े रह गए। यानी ये तो हिपोक्रेट्स थे ना, यानी जुबानी तो कहते थे कि हम मुसलमान हैं, लेकिन अमली तौर पे मुसलमान नहीं थे, सिर्फ जुबानी जुबानी मुसलमान थे। तो किसने उनको धोखे में डाला अल्लाह के बारे में? शैतान ने। आयत नंबर 15, फल यौमा, तो आज, ला यू खजू, ना लिया जाएगा, मिनकुम, तुमसे, फिदियतुन, कोई फिदिया, वाला, और ना, मिनल लजीना, उन लोगों ने, कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, मावाकुमुन्ना, ठिकाना तुम्हारा आग है, हिया, वो, मौलाकुम, मौला है तुम्हारा, वह बिसल मसीर, और बदतरीन ठिकाना। मौलाकुम का क्या मतलब है? जहन्नुम जो है वो तुम्हारी मौला है, यानी जहन्नुम तुम्हारे लिए एक प्रॉपर प्लेस है रहने के लिए, एकदम सही मकाम है। और अब अल्लाह सुब्हाना व तआला तुम्हारे मौला नहीं है, तुम्हारे दोस्त नहीं है, तुम्हें बचाने वाले नहीं है। अब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तुमको छोड़ दिया है, अब जहन्नुम ही तुम्हारा मौला है, अब जहन्नुम ही तुम्हारा लुक आफ्टर करेगा, यानी जहन्नुम ही तुम्हारी देखभाल करेगा। अब हम अपने आप का जायजा लें, यहाँ क्या हम अल्लाह के लिए कुर्बानियां कर पा रहे हैं? दीन हम पढ़ तो रहे हैं, पर क्या उस पर हम अमल कर पा रहे हैं? इसका सबसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मैं हर वक्त आप लोगों को देती हूँ वो है हमारे यहाँ की शादियां, जिसमें दुनिया का नाच गाना होता है, दुनिया की जीनत होती है, जो कि जाहिर करते हैं लोग। मतलब एक तो होता है कि आपने जीनत की लेकिन आप औरतों के दरमियान हैं, मर्दों के सामने नहीं आए, तो ठीक है, वो जीनत आपकी चलती है। लेकिन आप जीनत करके चाहते हैं कि दुनिया हमको देखे, अरे इतना महंगा हमने आउटफिट पहना, 30,000 रुपए की हमने लहंगा गरारा साड़ी पहनी है, और हमें कोई देख भी नहीं रहा, हमें किसी ने पलट के ये भी नहीं बोला कि हम कितने खूबसूरत लग रहे हैं। फिर नाच और गाना, नाच और गाना, मेहंदी, हल्दी, ये सब जब होता है उसमें ढोलकी रखी जाती है, नाच और गाना होता है। ना सिर्फ घर के खुद के लोग करते हैं, वो 10 लोगों को बुला के उनसे करवाते हैं, यानी खुद तो गुनाह कर ही रहे हैं, साथ में 10 लोगों को और जिनको बुलाया उनको भी गुनाह में शामिल करा रहे हैं। क्या इस्लाम में इन चीजों की इजाजत है? मोमिन इंसान, मुसलमान वो होता है जो कोई भी काम करने से पहले ये सोचता है कि इस तरीके के काम इस्लाम में जायज है या नहीं है। अगर इस्लाम में इस तरीके का नाच गाना जायज नहीं है तो ये हमारे माशरे में कहाँ से शामिल हुआ? और अगर शामिल हो भी गया तो जो लोग सही ईमान वाले उन्हें बोलना चाहिए, एतराज करना चाहिए कि हमारी शादी में ये नहीं होगा, हमें ये चीज पसंद नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे, हिंदुओं में भी जो अच्छी फैमिलीज होती हैं, अब के लोग तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जैसे हमारे नाना नानी, दादा दादी, जो उस एज के लोग हैं, वो लोग ये चीज पसंद नहीं करते थे कि घर की औरतें नाचे गाएं। मतलब नॉर्मल मुंह से गाना होता था, लेकिन नाचना बहुत ही खराब माना जाता था, और लोगों के सामने स्टेज बना के तो बिल्कुल भी नहीं, कहा जाता था कि खराब औरतें नाचती हैं।
اتنا برا माना जाता था, बड़े बूढ़े नहीं पसंद करते थे. और वही चीज हमने इस्लाम में पढ़ी कि इस्लाम में इस तरीके की चीजों की इजाजत नहीं है, लेकिन अक्सरियत ने इसको अपने यहाँ शादियों में शामिल कर रखा है. शादी से पहले जब हल्दी मेहंदी ये सब हो रहा होता है तो उसमें खूब नाच गाना चलता है दबा के, उसमें म्यूजिक चल रहा होता है, मतलब सिर्फ जुबानी आप डफ के साथ गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उतने जायज है, उतना इस्लाम में इजाजत है कि आप खुशी को खुशी की तरह मनाएं, खूब अच्छा तैयार हुए, ज्वेलरी पहने, थोड़ा सा नाचे गाएं, उतनी इजाजत है. लेकिन म्यूजिक के साथ नहीं, म्यूजिक के साथ आपको इजाजत नहीं है. ठीक है. इसके बरस मैंने पहले बताया, ईमान वाले हर काम को करने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानो तआला की रजा इसमें है या नहीं है. अब यहाँ पे देखिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को जज करें कि हम मुनाफिक वाली जिंदगी तो नहीं जी रहे. मुनाफिक भी तो यही थे ना कि कलमा गो तो थे, कहते तो थे हम मुसलमान हैं, हमने पढ़ा हुआ है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अपने जबान तो यही कहते थे कि हम तो मुसलमान हैं, लेकिन काम मुशरिकों वाले थे. तो आज की भी तो मेजॉरिटी मुस्लिम यही कर रही है ना, आज की भी मेजॉरिटी मुस्लिम यही कर रही है कि हम कहने को मुस्लिम हैं लेकिन हम काम सारे करेंगे मुशरिकों वाले. हम बर्थडे में कैंडल जला के उसको बुझाएंगे, ये मुशरिक करते हैं. इसका डिटेल में कई बार पोस्ट कर चुकी हूँ कि कैंडल क्यों बुझाई जाती है और क्यों हमें बर्थडे नहीं मनाना है. फिर भी सबके घरों में बर्थडे मनते हैं, इतना कुरान पढ़ के भी, और कोई अपने घर में ये नहीं बोलता कि नहीं ये मनाना जायज नहीं है, इसको नहीं मनाना चाहिए. अगर कोई दूसरा भी मना रहा है तो आपको बोलना चाहिए कि नहीं देखिए इस चीज की इजाजत इस्लाम में नहीं है, तो हम ये नहीं करेंगे. लेकिन हम लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाखुश कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमें अल्लाह सुब्हानो तआला दिखाई नहीं दे रहे हैं. लोग हमें दिखाई देते हैं, हम सोचते हैं नहीं 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 प्लीज हम इनको कैसे नाराज करें. अच्छा, मौला उसको कहते हैं जो किसी के काम की निगरानी यानी जिम्मेदार बने, जिम्मेदारी ले. मानो अब जहन्नुम इस बात की जिम्मेदार है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा का मजा चखाए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला ने उनको छोड़ दिया है. अब जहन्नुम की जिम्मेदारी बन गई है कि उनको वो सजा दे. और कुछ कहते हैं कि हमेशा साथ रहने वाले को मौला कहते हैं, जो हमेशा आपके साथ रहे. यानी अब जहन्नुम की आग हमेशा इनके लिए इनकी साथी संगी हो गई है. अच्छा, कुछ कहते हैं अल्लाह ने जहन्नुम को भी अकल दी है और समझ दी है, और वो काफिरों के खिलाफ गुस्सा और ताव दिखाएगा, यानी उसका साथी बनेगा और उन्हें जबरदस्त वाली यातना देगा, अजाब देगा, पनिशमेंट देगा कि देखो तुम दुनिया में ये करते थे ना, अब लो मजा चखो. तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने जहन्नुम को इस काबिल ऐसा बनाया होगा कि वो जब उसके अंदर दाखिल होंगे जहन्नुमी तो उनसे बदला लेगा, उनको अजाब देगा. ठीक है. हिया मौलाकुम, वो जहन्नुम आज मौला है तुम्हारी, वो बिअसल मसीर, और बदतरीन ठिकाना है. अलम यानी, क्या नहीं वक्त आया, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, आमनू जो ईमान लाए, अन तख्शआ कि वो झुक जाएं, कुलूबुहुम उनके दिल, लिज़िक्रिल्लाही अल्लाह के जिक्र के लिए, वमा और जो नज़ला उतारा, मिनल हक्की हक के साथ, वला यकूनू और ना हो वो कल लजीना उन लोगों की तरह, ऊतुल किताबा जो दिए गए किताब, मिन कबलू इससे पहले, फताला तो लंबी हो गई, अलैहिमुल अमदु उन पर मुद्दत, फकसत तो सख्त हो गए, कुलूबुहुम दिल उनके, वकसीरुम और बहुत से, मिनहुम उनमें से, फासिकून नाफरमान है. इसके लिए बड़ी फेमस हदीस है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा. एक सहाबी थे जो कि पहले सहाबी नहीं थे, चोर थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है. ठीक है, वो चोर थे, बहुत उनकी चोरी जो है वो बहुत हाई लेवल वाली चोरी किया करते थे. एक दिन किसी के घर रात में चोरी करने के लिए पहुंचे, जिन सहाबी के घर पहुंचे मुझे सॉरी उनका भी नाम अभी याद नहीं है, और वो उस वक्त सूरह हदीद पढ़ रहे थे और बाई चांस वो ये वाली आयत पढ़ रहे थे बड़ी अच्छी तिलावत के साथ, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू, क्या नहीं आया वक्त उन लोगों के लिए, आमनू जो ईमान लाए, अन तख्शआ कुलूबुहुम की झुक जाए दिल उनके, लिज़िक्रिल्लाही अल्लाह के जिक्र के लिए. जब उन्होंने ये आयत सुनी
بڑے نادم ہوئے, بڑے شرمندہ ہوئے, اور انہوں نے اپنے دل میں کہا آج کے بعد توبہ کر لی, کبھی چوری نہیں کریں گے, کبھی چوری نہیں کریں گے, اور بہت اعلیٰ درجے کے مسلمان ہوئے بنے, اور بعد میں شہید ہو کے ان کا انتقال ہوا. میں ان کا نام کھوج کے انشاءاللہ اگر مجھے یاد رہا تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ حق کیا ہے, یہاں پہ آیا نا وما نزل من الحق کی, اور نازل ہوا اتارا حق میں سے. حق مطلب قرآن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا, اور وہ قرآن کیا ہے, حق ہے, یعنی اس کی ہر بات صحیح ہے, ہر بات میں حکمت ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو منع کر رہے ہیں کہ تم جو اہل الکتاب ہے, یعنی جیوز اور کرسچن, عیسائی اور نصارہ, ان کو امیٹیٹ نہ کرو, ان کی دیکھا دیکھی نہ کرو, یعنی وہ جو چیز کرتے ہیں اس چیز کو تم نہیں کرو. جیسے جیسے وقت گزرا انہوں نے اللہ کی کتاب کو بدل دیا, بیچ دیا تھوڑے سے پیسوں کے عوض. اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اچھا انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا, ہم لوگ پہلے قرآن میں پڑھ چکے ہیں, اور وہ جو ہے بہت زیادہ امپریس ہوئے, اور بہت زیادہ انہوں نے اپنی زندگی میں دوسروں کی باتوں کو اور دوسرے عقائد کو جگہ دے دی, جس کی وجہ سے وہ اصل دین سے پھر گئے, اور انہوں نے دوسروں کے طریقوں کو, دوسروں کے عقیدوں کو اپنا لیا, اور اللہ کے دین کو چھوڑ دیا, اور اپنے ریبیز اور پریسٹ کو انہوں نے اللہ کے علاوہ الہ بنا لیا. ٹھیک ہے, جیسے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا لیا, عزیر علیہ السلام کو الہ بنا لیا, تو انہوں نے اللہ کے سوا اپنے ریبیز اور پریسٹ کو بھی الہ بنا لیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے, اور ان کو کوئی بھی ایڈوائس, کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی تھی. ان کے دل اللہ کی باتیں, اللہ کا وعدہ, اللہ کی دھمکی سننے کے بعد بھی نرم نہیں ہوتا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, اور اس میں سے اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں. کیسے فاسق ہیں؟ اپنے عملوں میں, کیونکہ ان کے دل کرپٹ ہو چکے ہیں, ان کے عمل جو ہے وہ بیکار ہیں, کیونکہ کوئی بھی عمل اگر ایمان نہیں ہے تو وہ بیکار ہے. یعنی کوئی بھی کتنا بھی اچھا دانی ہو, کتنا بھی اچھا ہیلپنگ ہینڈ کرتا ہو, کچھ بھی اچھے کام کرتا ہو, لیکن اگر وہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے, اگر وہ مسلمان نہیں ہے, تو اس کے سارے اچھے اعمال بیکار ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ میدہ میں ہے یہ آیت, 5 نمبر سورہ ہے, میدہ ہی ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ انہوں نے اپنے وعدوں کو جھٹلایا, ہم نے ان کو قرض کیا, اور ان کے دل جو ہے وہ ہم نے سخت کر دیے. انہوں نے ہمارے جو کلام تھا اس کو بدل دیا, اور انہوں نے اچھے میسج کو جو کہ ان تک گیا تھا اس کو چھوڑ دیا, یعنی جو ان کے پاس آسمانی کتابیں آئی تھی اس کو انہوں نے چھوڑ دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ کرپٹ ہو گئے تھے, سخت ہو گئے تھے, اور انہوں نے اللہ کی بات کو اور اللہ کے جتنے بھی حکم آئے تھے ان کو بدل دیا تھا, ان کا معنی بھی بدل دیا تھا, اور اپنی مرضی کے کام کرتے تھے, حرام کو حلال کر دیا تھا, حلال کو حرام کر دیا تھا, اور دوسروں کے عقائد کی اتباع کرتے تھے. یعنی جو بھی فائر ورشپر تھے, آگ کی جو پوجا کرتے تھے, یا بت پرستی جو لوگ کرتے تھے, تو یہ سارے کام جو ہیں وہ لوگ کرنے لگ گئے, انہوں نے یہ سارے کام کرنے شروع کر دیے. تو آج کے مسلمان بھی کیا کر رہے ہیں, انہیں لگ رہا ہے ہم دنیا میں سب سے پیچھے رہ جائیں گے, تو ہم بھی یہی کریں. اگر ہم برتھ ڈے نہیں منائیں گے تو ہمارے بچوں کا 1 سال پورا نہیں ہو رہا. چھوٹے بچوں کو 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 6 7 سال کے بچے کو نہیں پتا ہوتا میرا برتھ ڈے کب آ رہا ہے, کوئی نہیں انہیں ڈیٹس یاد ہوتی ہیں. یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو ان کو روز یاد دلاتے ہیں, 4 دن بعد تمہارا برتھ ڈے, 1 مہینے بعد تمہارا برتھ ڈے. یہ ہم ہیں جو انہیں یاد دلاتے ہیں, ان کو کچھ نہیں یاد ہوتا. ہم انہیں بچپن سے کیک لا کے, کینڈلز جلا کے برتھ ڈے منانا سکھاتے ہیں, اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اسلام میں برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے. تو وہ بچہ کیسے رکے گا جس کو بچپن سے آپ نے ٹریننگ دی ہے کیک کاٹنے کی, جو ٹریننگ آپ نے بچپن سے دی ہے, تو وہ تو وہی کام کرے گا نا بڑے ہوتے تک بھی, اس کو تو وہی بات صحیح لگے گی, چاہے کتابوں میں کچھ بھی لکھا ہو. انلیس
کہ وہ خود سے سمجھ کے اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے علمو جان لو. اب دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحیی الارض زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موتها اس کی موت کے بعد. قد بینا لکم الآیاتی تحقیق بیان کر دی ہم نے تمہارے لیے آیات, لعلکم تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے دلوں کے لیے نرمی بھیجی, نرمائی بھیجی, جبکہ تمہارے دل سخت ہو چکے تھے. ہم نے تمہیں ہدایت بھیجی جبکہ تم کنفیوز تھے, بھٹک گئے تھے. پھر ہم نے تمہیں مصیبتوں کے بعد آسانی فرمائی, تمہارے لیے ہر چیز آسان کر دی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ہم مردہ زمین کو پھر سے زندہ کر دیتے ہیں. سوکھی ہوئی زمین کو ہم خوب بارش ڈال کے ایک دم ہرا بھرا زندہ کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت دلوں کو ثبوتوں کے ساتھ, پروف کے, ایویڈنسز کے ساتھ جو کہ قرآن میں موجود ہیں, ہدایت کی روشنی دیتے ہیں. اس ہدایت کی روشنی سے پھر سے دل جو ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں, جبکہ وہ دل سخت ہو چکے تھے, بند ہو چکے تھے, ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں پہنچ رہی تھی. جب دل سخت ہو جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے, تو آپ ہدایت کی جب کوئی بات کرتے ہیں, اکثر گھر میں ہوتا ہے, ہسبینڈ کے ساتھ اکثر ہوتا ہے, اگر آپ اپنے ہسبینڈ کو کوئی بات بتائیں, بڑی آئیے بول لیں, اپنا تو کرتی نہیں ہے, اپنا تو یہ حال ہے, مجھے بول رہی ہیں, فوراً جو ہے آپ کی بات کاٹ دیں گے. صحیح بات آپ بتا رہی ہوں گی, نہیں سنیں گے, کیوں؟ کیونکہ ہمارا اپنا عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے, بعض اوقات آپ کا عمل ہوتا ہے لیکن آپ کے ہسبینڈ آپ کی بات نہیں سنتے, آپ کے بچے آپ کی بات نہیں سنتے ہیں. آپ کہتے ہو ہائے ہائے دیوار پہ سر پیٹنے کے برابر ہے تم لوگ کو کوئی بات بتانا. بچوں کو اکثر ہم بولتے ہیں نا یہ بات صحیح نہیں ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. بچے کہتے ہیں ہر وقت ہر چیز سے روکتی رہتی ہے, ہم نہیں مانتے ان کی باتیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے دین والوں کے بچے نہ نقاب پہنتے ہیں لڑکیاں, نہ لڑکے اس حساب سے ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے اتنے دین والوں کے بچے ہیں. نہیں سنتے وہ اپنی ماں کی باپ کی بات, تو کیا کر لو گے آپ؟ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لیکن دعا ضرور کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم قرآن کے ذریعے نرم کر دیتے ہیں. تو قرآن کی باتیں بتایا کریں, ڈائریکٹ گائیڈنس فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں, جس نے ہمیں ہدایت دی. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. لیکن جو چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ہدایت دے, میرے اندر یہ کمی ہے, اللہ تعالیٰ میرے اندر سے یہ کمی دور کر دیجئے, تو ایک نہ ایک دن آپ کے اندر سے وہ کمی دور ہو جائے گی, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہدایت دیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت عدل ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتے. اچھا, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ جب تک اللہ نے ہمیں یہ لائف دے رکھی ہے تب تک ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے صحیح راستے پہ نہیں ہیں, میرے اندر یہ کمی ہے, میں اس کو پورا نہیں کر پا رہی ہوں, یا میں نے آج یہ غلطی کی, یہ مجھ سے غلطی بار بار نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے جب آپ کو اپنی کمی پتہ ہو تو اس کی ضرور دعا مانگیں, انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کمی آپ سے ضرور دور کر دیں گے. اے علمو جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحیی الارض زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موتها, ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی زندہ کرتا ہے. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون, ہم نے تمہارے لیے آیات نازل کی تاکہ تم عقل سے کام لو. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہمارے پاس عقل ہی نہیں ہے, ہم تو بے عقل ہیں. بے عقلے تو ہم نہیں ہیں, ہمارے پاس دنیا کی تو بڑی بڑی ڈگری ہیں, لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے, جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم زیرو ہو جاتے ہیں. نہیں ہماری بھابھی نے کر دیا, ہم انہیں کیسے منع کرتے. نہیں دیکھو نا, میری اتنی پکی دوست ہے, میں ان کو منع ہی نہیں کر سکتی ہوں, کیسے منع کروں, کر تو بڑا خراب کام رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے, لیکن میں انہیں منع نہیں کر سکتی. نہیں, ہمارے اندر اتنی قوت, اتنا بھوتا ہونا چاہیے کہ صحیح بات کو صحیح وقت پر ہم کر سکے. ٹھیک ہے کبھی کبھی ٹال دیجئے وقت, اور وہ دیکھ کے کہ ٹھیک ہے یہ صحیح وقت, مناسب وقت نہیں ہے یہ بات کرنے کا, لیکن ہمیشہ نہیں. کبھی کبھی دھیرے سے تھوڑا سا بول دینا چاہیے, تھوڑا سا ضرور بول دیں. ان المصدقین, اور بے شک صدقہ کرنے والے مرد,
والمصدقاتی، اور صدقہ کرنے والی عورتیں. اب عورتیں یہ نہ کہیں کہ ہم صدقہ نہیں کر سکتے، یہاں پہ خاص نام آیا صدقہ کرنے والی عورتیں. وَأَقْرَضُوا اللَّهَ، اور انہوں نے قرض دیا اللہ کو، قرضاً حسنا، اچھا قرض. یضاعف، دگنا کیا جائے گا، لہم ان کے لیے، ولہم اور ان کے لیے، اجر کریم، اجر ہے عزت والا. سبحان اللہ. یعنی ایک کے بدلے کم سے کم 10 گنا، اور اس سے زیادہ 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. اس کا اضافہ کیسے ہوگا؟ من کی پاکی، ضرورت، جگہ اور وقت کے اعتبار سے کیسے بھی ہو سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ پاک بنا سکتا ہے، ہمارا من بہت اچھا کر سکتا ہے، ہمارے رہنے کا گھر بہت اچھا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت مال سے نواز سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے اچھی اولاد سے نواز سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں سے دے رہا ہے، کس روپ میں دے رہا ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جب ہم اللہ کو کوئی قرض دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یہ بول کے کہ یہ قرض حسنہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے. جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا کہ جن لوگوں نے مکہ فتح سے پہلے خرچ کیا، ان کی نیکی اور اس کا اجر زیادہ ہوگا بنسبت ان کے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد یہ دیا، صدقہ کیا. ٹھیک ہے. قرض حسنہ، زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور وہ بھی اپنی مرضی اور خوشی سے. قرض حسنہ کیا ہے؟ صدقہ، زکوٰۃ تو فرض ہے نا، زکوٰۃ کو بھی آپ ایک طرف رکھ دیں. یہ وہ صدقہ ہے جو آپ اپنی خوشی کریں، اپنے پورے دل سے، اپنی مرضی سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ میں آپ کی راہ میں خرچ کر رہی ہوں اور یہ قرض حسنہ ہے، مطلب مجھے اس کا بدلہ چاہیے آپ سے. سبحان اللہ. مطلب اب سبحان اللہ، کہیں کسی کو بہت ضرورت ہے، آپ نے پیسے دیے، آپ کو پتہ یہ بندہ مجھے واپس نہیں کرنے والا ہے، اس کی اوقات ہی نہیں ہے کہ مجھے پیسہ واپس کرے گا، لیکن آپ نے پھر بھی اس کو پیسہ دیا اللہ کی رضامندی کے لیے، تو اس کو بالکل اچھے دل سے دے اور اللہ کو بول کے دے، اللہ تعالیٰ میں قرض حسنہ دے رہی ہوں، یعنی مجھے وہ واپس چاہیے لیکن آپ سے چاہیے، اس بندے سے نہیں چاہیے، مجھے آپ سے چاہیے. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. اور اللہ تعالیٰ انہیں بڑا عزت والا اجر دیتا ہے جو لوگ اس ٹائپ سے کرتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، اولئک یہی لوگ، ہم الصدیقون وہ سچے ہیں، والشہداء اور شہید ہیں، عند ربہم اپنے رب کے نزدیک، لہم اجرہم ان کا اجر ہے، ونورہم اور ان کا نور ہے، والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں. اب یہاں پہ 3 کیٹیگری ہو گئی. سب سے پہلی کیٹیگری جو ہم نے اوپر پڑھی قرض حسنہ والی، پھر اس کے بعد دوسری کیٹیگری ہو گئی صدیقین، اور تیسری کیٹیگری ہو گئی شہید مارٹیرز والی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء میں کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اور وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان کی کمپنی میں رہتے ہیں کہ جن پہ اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، یعنی ایمان والوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور نبی اور صدیق اور مارٹیرز شہید اور رائٹیس اچھے لوگ. اللہ تعالیٰ نے بے شک فرق رکھا ہے صدیقینوں میں اور شہیدوں میں. ان دونوں کی 2 الگ الگ کیٹیگریز ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ صدیق کا جو سٹیٹس ہے وہ مارٹیر سے، شہید سے زیادہ اونچا ہے. انس بن امام مالک کی حدیث ہے، انس کہتے ہیں، ابو سعید الخدری سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں لوگ اونچے اونچے مینشنز میں، بڑے بڑے محلوں میں ایک دوسرے کو ایسے دیکھ رہے ہوں گے جیسے مشرق اور مغرب کے چمکتے ہوئے ستارے.
یعنی اتنی دوری پہ ہوں گے، اتنی دوری پہ، لیکن ایک دم بریلینٹ اسٹارز، ایک دم چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے ہوں گے، یعنی بالکل کلیئر دیکھ پا رہے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ایک دوسرے سے وہ درجوں میں اونچے ہوں گے سپیریٹی کی وجہ سے. اس پہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ جو بڑے بڑے لافٹی مینشنز میں، بڑے بڑے محلوں میں ہوں گے، وہ تو نبی ہوں گے اور ان تک تو کوئی بھی نہیں پہنچ پائے گا، نبیوں کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں پہنچ پائے گا ان مینشنز میں. تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بلا، کیوں نہیں، والذی نفسی بیدیہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، نہیں، جس کے ہاتھ میں میری قسم ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوں گے. یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے. ایک اور حدیث ہے جو شہیدوں کے بارے میں ہے کہ شہیدوں کی روحیں جو ہیں ہرے پرندوں کے جسم میں ہوں گی، جو جنت میں جہاں چاہیں پھرتی رہیں گی، اڑتے رہیں گے وہ پرندے، اور پھر وہ اپنے شنڈیلیس میں آ کے ٹھہر جائیں گے. اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرف نظر ڈالیں گے اور ان سے پوچھیں گے کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو اس پہ وہ کہیں گے ہم تمنا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں دنیا کی زندگی میں واپس بھیج دیں، ہم پھر آپ کے راستے میں آپ کے لیے جہاد کریں اور ہم مارے جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے وہ نازل کر دیا اور یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. مطلب دوبارہ تو اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مطلب ان کا درجہ بلند کر دیا، ان کو فوقیت دی کہ دیکھو ان کی سوچ اتنی اچھی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دوبارہ جا کے جنگ کریں اور دوبارہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ ان کی بات بڑی پسند آتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کو ان کی اس وجہ سے لہم اجرہم و نورہم، میں نے ان کو بہترین اجر دیا اور بہترین روشنی دی ہے، اور یہ وہ روشنی ہوگی جو ان کے آگے آگے چلتی رہے گی. یعنی ایمان والے لوگوں کے لیولز جو ہیں، لیولز کے حساب سے ان کو ان کا اجر ملے گا ان کے اعمالوں کی وجہ سے جو کہ انہوں نے اس دنیا میں کی ہیں. امام احمد میں سے ایک اور حدیث ہے جو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہوئے سنا کہ شہیدوں کے 4 درجے. کسی کو معلوم ہے یہ حدیث؟ کوئی بتانا چاہتا ہے؟ شہیدوں کے 4 درجے ہیں. اینی ون؟ جوہی، ارم، شناز بھابی؟ نہیں سوری بھابی، نہیں معلوم. جوہی؟ تبھی ایک تو آپ نے بتا دیا اللہ کے عرش میں رہیں گے اور شینڈیلیرز کے پاس. نہیں، کس طریقے کے 4 مارٹیرز ہوں گے، 4 درجے ہیں شہیدوں کے. وہ تو سارے ہی شہید وہیں رہیں گے، جنت میں ہی ہوں گے. ہاں چلے میں بتاتی ہوں. 4 رینکس ہیں شہیدوں کی. پہلی وہ جو انسان ایمان لائے گا اور ایمان میں ایک دم سچا ہوگا، جب وہ دشمن سے جنگ میں ملے گا تو وہ اللہ کے احکام پورے کرے گا اور مارا جائے گا. یہ پہلی ٹائپ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جنت میں ہائیسٹ لیول ہوگا، ٹھیک ہے، سب سے ہائیسٹ لیول پہ ہوگا یہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اوپر کیا، اتنا اوپر کہ ان کی ٹوپی جو ہے اوپر سے نیچے گر گئی، اور عمر رضی اللہ عنہ کی ٹوپی بھی اوپر سے نیچے گر گئی. یعنی جنت میں بہت اونچا، یعنی انہوں نے اوپر کی طرف دیکھا، اتنا اونچا ان کا درجہ ہوگا، ٹھیک ہے. پھر دوسرا وہ ایمان والا ہوگا جو دشمن سے ملے گا اور اس کے تیر سے، مطلب بھٹکتے ہوئے تیر سے اس کے مارا جائے گا، اور یہ 2nd گریڈ کا ہوگا، یعنی ایمان والا ہوگا اور بھٹکتے ہوئے کسی کوئی تیر آ کے اس کو لگ جائے گا، یہ 2nd ہوگا. تیسرا ایمان والا ہوگا جس کے اچھے اعمال برے اعمال کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، وہ دشمن سے جنگ میں ملے گا لیکن اللہ کے احکام پورے کرنے میں سچا ہوگا اور وہاں مارا جائے گا. یعنی جنگ میں ایک دم بالکل مسلمانوں کے سائڈ سے اللہ کی وجہ سے لڑائی کر رہا ہوگا اور وہاں مارا جائے گا، لیکن اصل زندگی میں کچھ اچھے کچھ برے کام اس نے کیے ہوں گے. یہ تیسری کیٹیگری ہے. چوتھی کیٹیگری ہے وہ ایمان والے کی جس نے گناہ بہت زیادہ کیے ہوں گے، پھر وہ جنگ میں دشمن سے ملے گا اور وہاں پہ اللہ کے احکام پوری طریقے سے کرے گا اور مارا جائے گا. یہ چوتھی کیٹیگری ہے. یعنی ایمان والا ہوگا لیکن اس نے بڑے خراب یہاں پہ کام کیے ہوں گے، لیکن جائے گا جنگ میں اور وہاں پہ جنگ بہت اچھے طریقے سے لڑے گا اور مارا جائے گا
تو یہ جو ہے 4th کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے, ایک بار پھر سے پڑھ دیتی ہوں میں. There are 4 ranks of martyrs. The first is a man who believes and who is true in faith, who meets the enemy in battle, fulfills his duty to Allah and is killed. This is the type that the people will look up to his level in paradise like this. The Prophet ﷺ raised his head until his cap fell off his head. And the same happened to Umar radiallahu anhu. The Prophet ﷺ continued, the second is a believer who meets the enemy and is struck by a stray arrow which causes him to die. This believer is in the second grade. The third is a believer who has combined good deeds with evil deeds. He meets the enemy and is truthful to his duty to Allah until he is killed. This is the third category. And the fourth is a believer who has committed sins excessively, so he meets the enemy and is truthful to his duty to Allah and is killed. This is the fourth category. اور یہ جو حدیث ہے ترمذی کی ہے, حسن غریب یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے, تو سبحان اللہ, یہ ان کی جو ہے اتنی ان کو فوقیت ہوگی. اور کوئی بھی صادق تب تک صادق نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑتے. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں, اس لیے مذاق میں بھی جھوٹ بولنا منع ہے. اور جو شخص صرف کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اس کے لیے ہلاکت ہے. اکثر کیا ہوتا ہے نا, ہم دوست لوگ جب آپس میں بات کرتے ہیں تو ہنسی مذاق کے لیے انسان جھوٹ بول دیتا ہے, چلو اسی بہانے تھوڑا ہنسی مذاق ہو جائے گا. تو ہنسی مذاق صرف ہنسانے کے لیے جو جھوٹ بولے گا تو اس کے لیے ہلاکت ہے. جھوٹ کسی بھی حالت میں نہیں بولنا چاہیے. جہاں آپ کو لگے کہ اب ہمیں جھوٹ بولے بنا گزارا نہیں ہے تو وہاں پہ بس چپ ہو کے نکل جائیں یا بات کو پلٹ دیں. حدیث میں آتا ہے, حضرت برہ بن عازب سے یہ حدیث روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میرے امت کے ایمان والے لوگ شاہد ہیں, وٹنس ہیں, اور انہوں نے سورہ حدید کی یہ والی آیات پڑھی. مطلب کہ ہم وٹنس ہیں نا, ہم گواہی دیں گے نا, تو اس پہ انہوں نے یہ والی آیات پڑھی. پھر ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی شخص ہجرت کرے گا اپنی زمین سے اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنا ایمان بچانے کے لیے فتنوں سے, تو اس کو صادق میں لکھ دیا جائے گا, اور جہاں وہ مرے گا اللہ تعالیٰ اس کی روح کو شاہد میں داخل کریں گے. سبحان اللہ. یعنی جیسے سپوز کیجئے کہ انڈیا میں اس وقت مسلمز کے اگینسٹ کافی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے, کافی ان کے اگینسٹ میں ریلیز چل رہی ہیں, بہت سارا کچھ جھوٹ بولا جا رہا ہے. تو اپنی جان بچانے کے لیے اگر کوئی انڈیا سے ہجرت کر جاتا ہے, کسی اور کنٹری میں چلا جاتا ہے, خالی اس نیت سے کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنا دین بچانے کے لیے انڈیا سے ہجرت کر رہا ہوں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شہید کے درجے میں رکھے گا اگر اس کو نئی جگہ پہ موت آ جاتی ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو پڑھا, سیم آیت کو. ٹھیک ہے, تو یہ ایک حدیث تھی امپورٹنٹ. اب کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تو شادی کے لیے وہاں جا رہا ہوں, تو شادی کے لیے پھر وہ ہجرت نہیں ہوئی. ہجرت ہوگی جب آپ اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ کے, اپنے رشتہ دار اپنا سب چھوڑ کے, آپ نے رشتہ داروں کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. کسی نئی جگہ جا کے سیٹ ہونا بہت مشکل ہے, تنہا اپنے سب بھائی بہنوں کو ماں باپ کو چھوڑ کے. اور آپ نے کس لیے ہجرت کی؟ اب بھائی پورے خاندان کو تو آپ نہیں لے جا سکتے نا, آپ نے اس لیے ہجرت کی کہ آپ کا دین بچ جائے اور آپ کی جان بچ جائے, تو آپ شہید کی کیٹیگری میں لکھوائے جائیں گے. آیت نمبر 20, اعلموا جان لو, انما الحیات الدنیا دنیا کی زندگی, لعب و لہو کھیل ہے اور دل لگی ہے, وزینت و تفاخر اور زینت ہے اور باہم فخر, بینکم آپس میں, وتکاثروا اور ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنا, فی الاموالی مال میں, والاولاد اور اولاد میں, کمثلی مانند مثال, غیثن ایک بارش کی ہے, اعجب الکفارا خوش کیا کسان کو, نباتہ اس کی نباتات نے, ثم پھر یہی جو خشک ہو جاتی ہے, فتراہ تو تم دیکھتے ہو اس کو, مصفرن کی زرد ہو گئی, ثم یکون پھر ہوتی ہے, حطامن ریزہ ریزہ,
وفی الآخرتی اور آخرت میں عذاب عذاب شدید سخت ہے، اور مغفرت اور بخشش من اللہ اللہ کی طرف سے، ورضوان اور رضامندی، وما الحیات الدنیا اور نہیں دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور مگر دھوکے کا سامان۔ سبحان اللہ، تھوڑی سی بڑی آیت ہے لیکن انشاءاللہ جلدی جلدی کریں گے اس کو ہم۔ اچھا، یہاں پہ جو ورڈ آیا ہے اعجب الکفارہ کمثل غیث اعجب الکفارہ، کفارہ کسانوں کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کا لفظی معنی ہے چھپانے والا۔ کسان کیا کرتا ہے؟ بیج کو چھپا دیتا ہے نا زمین میں۔ تو کافروں کے دلوں میں اللہ اور آخرت کا انکار چھپا ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے جو ہے کافر کہا جاتا ہے۔ کسانوں کے لیے یہ شبد اس وجہ سے استعمال کیا گیا ہے کہ وہ زمین میں بیج بوتے ہیں، یعنی کہ ان کو چھپا دیتے ہیں، اس وجہ سے یہاں پہ کفار آیا ہے۔ سیکنڈ، اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو کھیتی کے ساتھ کیسے وہ کیا ہے، یا دنیاوی زندگی کو جلد ختم ہونے والی کھیتی کی مثال دی گئی ہے۔ جس طرح کھیتی ہری ہوتی ہے تو بہت اچھی لگتی ہے، بہت خوبصورت لگتی ہے، جسے دیکھ کر کسان بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جلد ہی وہ سوکھ جاتی ہے، پیلی پڑ جاتی ہے اور چور چور ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے دنیا کی زینت اور خوبصورتی، مال، اولاد اور دوسری جتنی بھی چیزیں جو کہ انسان کو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن وہ زندگی کچھ ہی دن کی ہوتی ہے، وہ ہمیشگی کی نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کو کھیتی کے ساتھ مشابہت دی ہے، مثال دی ہے اس کے۔ اچھا، اب یہاں پہ سٹارٹنگ سے پڑھتے ہیں۔ اے علامو، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب، یہ جو دنیا کی زندگی ہے کھیل ہے۔ سب سے پہلے ورڈ آیا کھیل۔ اب کھیل تماشے، یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا کام ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ان کا ون ٹائم موٹیو ہوتا ہے کھیل کھیل کھیل، دوسری کوئی چیز وہ نہیں سوچتے۔ آپ کتنی بھی کوشش کریں، ان کو پڑھنے بٹھا دیں، ان کو اچھے سے نہلا دیں، ان کو اچھے سے کھلا دیں، وہ کھانا بھی کھائیں گے نا، کھیل کھیل میں کھائیں گے۔ 10 بار آپ کو دوڑائیں گے، 2 گھنٹے میں کھانا کھائیں گے۔ تو بچے کیا ہوتا ہے، کھیل میں لگے رہتے ہیں ہر وقت، لیکن اب تو بڑے بڑے بھی کھیل میں لگے رہتے ہیں، چاہے کتنا بھی وقت ضائع ہو اور کتنا بھی ان کا دماغ متاثر ہو۔ آپ لوگوں کو پتا ہے 2 بڑے امپورٹنٹ گیمز ہیں، ایک بلیو ویل ہے، ایک پب جی ہے، کہ جس کو کھیلنے کے بعد لوگوں نے سوسائڈ تک کر لیا، یعنی بڑے بڑے لوگوں کا یہ حال ہے، تو چھوٹے بچوں کو تو چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد آیا لعبوں و لہووں۔ لہووں کیا ہوتا ہے؟ پہلے کھیل ہوا، آپ چھوٹے چھوٹے تھے، کھیلنے میں لگے رہے، اس کے بعد آپ تھوڑے بڑے ہوئے، 6 7 گریڈ میں آ گئے، 5 گریڈ میں آ گئے، اب کیا ہوا؟ لہو۔ لہو مطلب ہوتا ہے باتیں مارنا، بڑی باتیں کرنا۔ اب جیسے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ آپس میں ہر وقت باتیں ہی کر رہے ہیں، یا گرل فرینڈ بہت ساری فرینڈز آپس میں، کلاس چل رہی ہے، پیچھے بیٹھ کے وہ بولتے ہیں نا بیک بینچرز، وہ ہر وقت باتیں ہی مار رہے ہوتے ہیں آپس میں۔ سارا وقت اور دماغ اور پیسہ اسی میں یوز ہوتا ہے۔ یہ جو ہماری ٹین ایج ہوتی ہے، اس ٹین ایج میں جو بھی شخص ہوگا ہمیشہ اس کا دماغ انہی سب چیزوں میں لگا رہے گا، تو وہ اچھی چیزوں میں، سنجیدہ باتوں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ اور آج کی ڈیٹ میں جہاں ماں باپ خود ان چیزوں میں مشغول ہیں، تو وہ اپنے بچوں کی کیا تربیت کریں گے؟ ماں باپ دونوں اپنے اپنے موبائل میں بزی رہتے ہیں۔ ماں کہے گی ابھی میں فیس بک دیکھ رہی ہوں، بیٹا تھوڑی دیر رک جا، تو اپنا گیم کھیل لے، ابھی میں پڑھاتی ہوں تجھے، ابھی پڑھاتی ہوں، آدھا گھنٹہ دے دو بس مجھے۔ اب بچہ اب آدھا گھنٹہ، بچہ اب اپنا کھیلنے لگا، مما پلیز ویٹ۔ اب وہ بچہ ٹوٹل پڑھائی کرے گا آدھا گھنٹہ، سارا وقت وہ اپنے گیمز دیکھے گا، اپنے ویڈیوز دیکھے گا، اپنا جو بھی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس سے بھی بڑے ہوئے، آپ بچے سے بڑے ہوئے، ٹین ایجر ہوئے، اور اس کے بعد آپ کیا ہوئے؟ وہ زینت، زینت کی ایج کب آتی ہے؟ جب ٹین ایج سے بھی تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اب بڑے ہوئے تو زینت کا شوق چڑھایا، اب سارے ایفرٹس جو ہیں اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ کس ٹائپ سے میک اپ ہوگا، کس ٹائپ کے کپڑے پہنے جائیں گے، کیسا ہیئر اسٹائل ہوگا، ہیئرز میں کون سے کلرز اچھے لگیں گے، کیسا اسٹریکس اچھا لگے گا، کون سا فیشیل اچھا ہے۔ اور جب شادی ہوتی ہے تو لڑکیاں بھول جاتی ہیں ماں باپ کا پیسہ یوز ہو رہا ہے، بالکل کہتے ہیں نا پیدل، دماغ سے پیدل ہو جاتی ہیں، وہ حال ہو جاتا ہے ہمارے شادیوں میں لڑکیوں کا
इतने महंगे महंगे कपड़े लेंगी, इतनी महंगी महंगी ज्वेलरीज लेंगी, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज इतनी महंगी महंगी लेंगी, गोल्ड